सिंपल सी डिमांड ये है जो सारी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई, वो उसकी तफ्तीश करने के लिए नहीं तैयार। ऐसा ये होता है कि जो इलेक्शन में हार गए लोग वो हमेशा कहते हैं कि धांधली हुई है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि जो लोग सारे जीते हुए हैं वही कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना इंतखाबात मुनक़द कराने में नाकाम हो चुका है। पूरी इलेक्शन धांधली से भरी हुई है, ये पूरी धांधली से भरी हुई है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई इलेक्शनों में। 4 का न कराएं, 40 का भी न कराएं जो मैंने कहा है जनाब स्पीकर, 272 का कराएं। मैं नताइज भी बता दूंगा, अभी बताता हूं। नताइज वो इस तरह होंगे कि 70,000 अनवेरिफाइड होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई। बदकिस्मती से जो लश्करी बाहर खड़े हैं, इनके जो इल्जामात हैं और इनकी जो शिकायत हैं उनमें बहुत सदाकत भी है। बड़ी संगीन अंदाज में धांधली हुई है, बड़ी शदीद धांधली हुई है। मैंने तो एक हल्का देखा है और 264 बैग देखे हैं। इलेक्शन में हमारी हुकूमत तो नहीं थी, केयर टेकर हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी। हम तो खुद ये सोच रहे थे कि हमारे खिलाफ न कहीं धांधली हो जाए। हम इलेक्शन हार गए, पीपल्स पार्टी जीत गई। हमने धांधली के बावजूद धांधली का रोना नहीं रोया। हमने उनके पीपल्स पार्टी के 5 साल पूरे उन्होंने किए, हमने उसके खिलाफ कोई महाज नहीं बांधा। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो NA 125, जी हां, MNA ख्वाजा साद रफीक साहब का हल्का, उस हवाले से नादरा की रिपोर्ट आई और जितने पोलिंग स्टेशंस का वहां पे वोट ऑडिट किया गया उसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही है तकरीबन 20 से 25% जाली वोट उसमें निकल रहे हैं। इर्रेगुलर वोटिंग पैटर्न सामने आ रहा है। कुछ ऐसे भी वाकयात सामने हैं नादरा की रिपोर्ट के इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कि जहां लोगों ने डबल वोट डाले, कुछ ने तो 6-6 मरतबा वोट डाले। और PTI वालों का कहना है कि हम तो पहले दिन से कहे थे कि यहां पे यही मामला है। और कल एक और अहम काम होने जा रहा है। NA 122 स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब का हल्का, उसके थैले खुलेंगे और उसमें यह फैसला होना है कि उन थैलों में वोटों का वजन ज्यादा है या रद्दी का बोझ उसमें ज्यादा है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद साने के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और खास तौर पर उनके लीडर राना सनाउल्लाह को मोर्द इल्जाम ठहराया। जी हां, वही राना सनाउल्लाह साहब जिन पे मॉडल टाउन इंसिडेंट का भी इल्जाम लगा और उसके बाद उन्हें लॉ मिनिस्टर के तौर पे इस्तीफा देना पड़ा। मैं नाज़रीन अपने पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुसद्दक मलिक साहब, तर्जुमान हैं वजीर आजम पाकिस्तान के और FC कॉलेज से लेके अब तक उन्होंने काफी सफर किया और हुकूमतों में किस तरह डिसीजन मेकिंग होती है उसको भी देखा। यकीनन आज के वाकयात और कल इलेक्शन रिगिंग से हवाले से अहम मामला जो हैं उन पे इनसे राय जानेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान और खास तौर पे वजीर आजम साहब इन मामलात पे क्या सोच रहे हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और उससे भी ज्यादा अहम डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली की, जी हां, कस्टोडियन ऑफ द सिंध असेंबली शैला रजा साहिबा। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है धांधली, हमने शुरू में भी कुछ लीडरान की आपको सुनाई बातचीत, कुछ पार्लियामेंट के अंदर कुछ पार्लियामेंट के बाहर, वो तमाम कहते हैं रिगिंग हुई। अब अयाज सादिक साहब का हल्का भी खुलने जा रहा है। क्या वजीर आजम साहब को इस चीज का इदराक है, जो 4 हल्कों की बात आ रही थी और मामला यहां तक आ गए, 4 हल्के अगर पहले खोल देते तो शायद ये मामला खराब ना होते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपने मुझे बुलाया। देखिए, अगर मामला 4 हल्कों का है तो चारों हल्के खुल चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का जो खुला है उसके अंदर तो 35,000 रुपये जुर्माना भी हो चुका है। PTI के जो कैंडिडेट थे उनको इस वजह से कि उन्होंने फॉलो अप नहीं किया और एविडेंस नहीं दिया। जहांगीर तरीन साहब का जो हल्का खुला था उसके अंदर तो जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ थी वो तो ट्रेल कर रही थी, 3रे नंबर पे थी। इस वजह से मुकाबला ही जो था वो तरीन साहब का हमारे साथ नहीं था। बाकी दोनों हल्के खुल चुके हैं और इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर, क्योंकि ये खुल चुके हैं, तो फैसला सामने आ जाएगा और जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा आइन के तहत जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मुल्की कवानीन के मुताबिक। और हम तो यही कह रहे हैं कि मुल्की कवानीन के मुताबिक बात को आगे बढ़ाएं, कोई ऐसी चीज़ ना करें
جس میں کسی آئینی شک جو ہے یا آئین جو ہے اس کو ہمیں طاق پہ رکھنا پڑے، وہ اچھی بات نہیں ہوگی. اگر ہم نے ملک کو اچھے طریقے سے مصدق ملک صاحب، NA-125 کی جو نادرا کی رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد جو وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کے پاس مورل اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ رہیں؟ اس حوالے سے کیا سوچ ہے؟ جی بڑی سیدھی سی صورتحال ہے کہ ابھی تو صرف آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو اضافی ووٹ ہیں یہ کس کے حق میں ڈلے ہوئے ہیں، کہاں ڈلے ہوئے ہیں، کس نے ڈالے ہوئے ہیں. تو آپ پہلے سے مجرم تو مت ٹھہرائیں. اگر واقعی وہ گنتی کے اندر الیکشن کا رزلٹ مختلف ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر الیکشن کا رزلٹ یہی ہوا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب بھی جمہوریت کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اگر اس کسی کو کوئی مصدق ملک صاحب، یہ بات میں نہیں کہہ رہا. نادرا وہ ادارہ جو ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے، آپ کی وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے. اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہاں NA-125 میں دھاندلی ہوئی، اور یہ جتنے بھی ہم نے پولنگ سٹیشنز کھولے اس میں 23 سے 25% تک ہمیں یہ دھاندلی نظر آئی. دیکھیے میں آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن ٹریبیونل ہے جس پہ آپ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، PTI نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے اس کی صحت کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. تو آپ اس معاملے کو چلنے دیں آگے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو بھی رزلٹ سامنے آئیں گے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، سب کو قابل قبول ہوں گے. بالکل صحیح. شیلا رضا صاحبہ، آپ خود بھی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں ماشاءاللہ. جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھتی ہیں، اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس، پورا ہاؤس آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. NA-122 ایاز صادق صاحب کا حلقہ، کل وہاں بیگ کھل رہے ہیں، اور اگر وہاں پہ ردی کا بوجھ زیادہ نکل آیا تو ایاز صادق صاحب کی مورل اتھارٹی کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں ابھی تک بہت سارے جو حلقے کھلے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا کراچی کا جو 256 ہے شاید اس سے، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے راجہ رزاق نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور وہاں سے پتہ چلا کہ بھئی کیا کیا مسائل ہیں. پھر اس میں میگنیٹک انک کا بھی مسئلہ آیا. پھر اب ڈیفینیشن جو ہے دھاندلی کی وہ ایک طے ہونی ضرور چاہیے کہ میگنیٹک انک والا شیلا رضا صاحبہ، آپ ماشاءاللہ ڈپٹی سپیکر بھی ہیں، اتنے الیکشنز بھی آپ نے دیکھے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے پاکستان میں اتنی الیکشنز، ابھی تک ہمیں دھاندلی کی تعریف کا ہی نہیں پتا کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. اس الیکشن نے بہت سارے سوال یہ اٹھا دیے ہیں کہ کیا نان میگنیٹک انک کے تھم امپریشن کو صحیح مانا جائے گا، یا یہ کہ جو مختلف کلرز کے پیپر ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک چیز آ رہی ہے. اور جہاں تک کریڈیبلٹی کی بات ہے تو یہ الیکشن ٹریبیونل فیصلہ بھی دیتا ہے جس کو سب کو ماننا پڑتا ہے. اب وہ اگر کچھ اس میں مسئلہ آتا ہے تو وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ الیکشن صحیح تھا، نہیں تھا، یہ اہل ہیں، نااہل ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں ان پہ ہمیں اعتماد رکھنا ہوگا نا. تو الیکشن ٹریبیونل کو جو ڈیسائیڈ کرنا ہے سب کو اسے ماننا ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ راستہ بھی کھلا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک لیگل رائٹ ہے. لیکن بہت سارے بہرحال یہ سوال آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے چیزیں ردی پیپر میں پڑی ملی، کچرے میں ملی پڑی، لوگوں نے بوریاں بھر لی. تو یہ سارے مسئلے ہیں اس پورے الیکشن میں. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی بھی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ حلقے کھولے. اس کام کو الیکشن ٹریبیونل نے ہی کرنا ہے، اور الیکشن ٹریبیونل کے لیے ہم سب کو مل کر یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ جلدی کیا کریں، ورنہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ جب میں جتنی بھی موومنٹ دیکھتی ہوں عمران نیازی صاحب کی، تو وہ ان 4 حلقے نہ کھولنے پہ ہے. تو اس میں تو ٹریبیونل کو کھولنے ہیں نا جی. اور یا یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تو وہ بھی سپریم کورٹ نے بنانا ہے، حکومت کا کام ہے خط لکھنا. تو یہ کس کے دیر کرنے پہ چیخ رہے ہیں؟ کس کے دیر کرنے؟ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، مورل اتھارٹی کیا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صدر، مختلف لیڈران، چاہے سابق وزیر اعظم ہوں، چاہے ان کے MNAs ہوں، سینیٹرز ہوں، سب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. ایسی پارلیمنٹ کی مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جی. یہ صرف ایک شخص اور ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. شروع میں یہی کیا گیا.
کہا گیا کہ عمران صاحب ہیں اور ان کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہوئی اور نہ جانے کیا کیا بات کی گئی. بہتر ہوتا کہ اس کو اس وقت پہ عقل اور دانش مندی سے آپ ہینڈل کرتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت ہر چیز کو ڈریگ موڈ میں ڈالتی ہے اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر اسی چیز کو جبکہ وہ بہت زیادہ اس سے زیادہ بھیانک صورت میں آپ کے سامنے نظر آتی ہے تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ معاملہ دھرنوں کی وارننگ سے شروع ہوا. جب دھرنے ہوئے تو جوائنٹ سیشن نے کہہ دیا کہ یہ کون لشکری ہیں اور یہ کون خیمہ بدوش لوگ ہیں. انہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا کہ یہ لوگوں کی آواز ہے. بالکل ویسے ہی ہوا جب دھرنا اٹھا اور دھرنے میں کمی واقع ہوئی تو انہوں نے کہا جی فیل ہو گیا. وہ فیل نہیں ہوا, وہ تو ملک گیر مہم میں چلا گیا. اور اب ملک گیر مہم کے بعد جب پلان سی دی گئی تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں گے. کچھ ملک گیر ہو گیا, کچھ بین الاقوامی ہو گیا. نہیں, بین الاقوامی بھی معاملہ تو بنتا ہے نا جی. بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو باہر چلے گئے وہ بین الاقوامی کر دیا انہوں نے معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے, میں بین الاقوامی اس اینگل سے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری رسوائی ہے. میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس حد تک 1.5 سال آپ نے گزارا کہ یہ سوالیہ نشانات ہیں کہ ملک گیر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی اور کیبنٹ میں لوگوں نے جوائنٹ سیشن میں بیٹھ کے لوگوں نے کہہ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی کہ یہ سیاہی کیسی تھی تو پیپرز کیسے تھے. اس کے اندر مختلف سیف گارڈز ہیں. یہ سیاہی اور پیپرز کی بات جو ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا. کیا الیکشن کمیشن سے کسی نے پہلے دن سے کوئی سوال کیا؟ یہ جس آئین کو ہم کوٹ کر رہے ہیں اور آج ہم کہہ رہے ہیں جی 225 تو آپ کو اجازت نہیں دیتا, تو یہ جی کیسے کمیشن بنے گا؟ وہ تو ہمیں بہت یاد ہے, مگر ہمیں وہ اس کا آرٹیکل یاد نہیں جو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو الیکشن کمیشن کو پہلے دن سے کسی نے بلایا کہ آج الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کو نہیں بلانا چاہیے کہ یہ جو سیاہی تھی اور یہ جو کاغذات تھے؟ حکومت کا تو کوئی کام نہیں ہے نا, جیسے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہے. حکومت کا کام تو اس حد تک ہے کہ حکومت اس چیز کو ایکسپٹ کرے. راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں وہ نہ ڈالی جاتی, مانا جاتا. حکومت نے رکاوٹیں ڈالی؟ رکاوٹ دیکھیں نا, پہلے دن سے کوئی سٹے آرڈرز لے لیے گئے. اب 122 پہ تو ایاز صادق صاحب نے نہیں لیا. دیکھیں اب تو 122 اب اس لیے ٹرائبونل نے فیصلہ دے دیا نا. انہوں نے یہ بات کی کہ جناب 1.5 سال کے بعد جو حالات ہیں, ملک میں ہڑتالیں چل رہی ہیں اور سڑکوں پہ آپ کے تصادم شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے کس چیز پہ؟ یعنی ٹرائبونل کا یہ کہنا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی اپیل ہم اس میں جائیں گے, مگر میرا خیال ہے کچھ عقل مند لوگوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ اس سٹیج پہ اپیل کی بات نہ کریں, بہت بڑا مذاق بن جائے گا. اپیل اب کون سی اپیل؟ اب تو معاملات بہت کھل کر سامنے آ گئے اور جو پہلا 125 کھلا اس میں وہی 25% کے قریب آپ نے خود دیکھ لیا. تو جو اگلا کھلنے جا رہا ہے اب اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ اس طرح کے معاملات جب آگے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جوڈیشل کمیشن جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکالنا ہوگی. الیکشن کمیشن کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے. دیکھیں انٹرنیٹ پہ وہ جو رپورٹ آئی تھی الیکشن کمیشن کی, وہ 2 دن بعد وہاں سے اٹھا لی گئی. اس کے اندر 2 کتنے جو ہیں سیریس پہلو ان کا کہا گیا کہ فارمز 14-15 وہ جو چاہے جیسے چاہے بھر لے, اور یہ کہا گیا کہ رات کو واقعی کمپیوٹرائز سسٹم بند کر دیا گیا. یعنی ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت سیریس ایشو ہیں. میں آپ کی طرف مصدق ملک صاحب آؤں گا, اور تھوڑا سا جو آج ایلیگیشنز لگی ہیں آپ کی حکمران جماعت پہ, اور کہ فیصل آباد سازش سرکٹ ہاؤس میں تیار ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب ملوث ہیں. میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے اس حوالے سے کہ نون لیگ کے کارکنان جو ہیں ان کو حکم کس نے دیا کہ آپ سڑکوں پہ آئیں, ان کو اکسایا کس نے؟ دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا ایئر مارشل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پہ. پہلی بات تو یہ جی کہ اگر آپ اس دفعہ کے الیکشن کے ریزلٹس کا ریویو دیکھ لیں, جو بین الاقوامی جتنے بھی یہاں پہ مبصرین آئے ہوئے تھے اور وہ تمام ادارے آئے ہوئے تھے, تو ان سب نے کہا کہ اس الیکشن کے اندر کچھ خامیاں تھیں, مگر ابھی تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شفاف الیکشن یہ تھا. اور یہ کسی ایک ادارے نے نہیں کہا, یہ 3, 4, 5 جو بین الاقوامی ادارے ہیں سب نے یہی کہا. دوسری بات یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب یہ کیسا الیکشن ہے اور کیسی آبزرور رپورٹس ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ملک کے اندر کہہ رہے دھاندلی ہوئی ہے, باہر والے کہہ رہے ٹھیک ہوا ہے. جی آپ میری بات اگر مجھے اجازت دیں, میں بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ جواب دے دیجئے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ریٹ کریں الیکشن ٹریبیونل کے اندر. تو جتنے بھی پاکستان کے اندر الیکشنز نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ہوئے ہیں, ذرا یہ کاؤنٹ کر لیجئے کہ کتنی ریٹیں ہوئی ہیں, یعنی کتنے اتنے لوگ تھے جن نے یہ کہا کہ ہمارے خیال میں ہم الیکشن لڑ رہے تھے, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. وہ جتنی اپیلیں ہیں وہ سامنے رکھ لیں اور اس کو بریک ڈاؤن کر لیں نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں. یعنی مصدق ملک صاحب میں اگر آپ کی بات آسان الفاظ میں سمجھا ہوں کہ 10 روپے کی چوری جو ہے وہ چوری
تسلیم نہیں کی جائے گی. ارب روپے کی چوری جو ہے, ڈاکہ ڈالا جاتا ہے وائٹ کالر کرائم, اس کو ہم چوری تصور کریں گے. اس کو ریورس کر رہے ہیں. بالکل نہیں, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. آپ بالکل غلط سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 روپے کی چوری جو ہے اس کے اندر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جب آپ یہ کچھ کانوں میں کوئی مسئلہ ہے, جب آپ درمیان میں بولتے پھر میں سن نہیں پاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 روپے کی چوری ہوئی ہے تو اس کا 10 روپے کا احتساب کیا جائے گا. اگر 100 کی ہوئی ہے تو 100 کا احتساب کیا جائے گا, اور اگر لاکھ کی ہوئی ہے تو لاکھ کا احتساب کیا جائے گا. 10 کو پکڑ کے آپ ڈسکریڈٹ 100 لاکھ یا 10 لاکھ یا تمام کروڑوں لوگوں کے عوام کے ووٹ کو نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ آیا ہے کہ جعلی ووٹ آئے ہیں, لیکن جب ان ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ جس پہ شک کر رہے ہیں اس نے دھاندلی نہ کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ووٹ بڑھ جائیں. یہ تو ابھی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس الیکشن میں جب ہم نے کھولا تو کچھ فیصد ووٹ جو ہیں وہ سسپیشیس ہیں, یعنی ان کو نکال دینا چاہیے. تو کچھ دن کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر خواجہ صاحب کی ووٹوں کی لیڈ زیادہ بڑھ گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں اس وقت اس پہ تبصرہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ قیاس آ رہی ہے. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ٹریبیونل کا کام ہے اور ٹریبیونل کو کرنے دیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب, مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. جو سوال میرا فیصل آباد کے حوالے سے تھا وہ یہیں پہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ حکم کس نے دیا تھا, کس نے تھا نون لیگ کے کارکنان کو, کیا پارٹی کو ابھی تک پتہ چل چکا؟ اور فیصل آباد میں تقریباً جو لسٹ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً 40 پولیس سٹیشن ہیں. 40 پولیس سٹیشنز کی پولیس ایک ایسے ملزم کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکی جس کی تصاویر سب جگہ تشہیر ہوئی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور کیا الزامات لگائے, آئیے سنتے ہیں. رانا ثناءاللہ ملوث تھے جو قاتلانہ حملہ ہوا فیصل آباد میں, اور ان کے جو ورکرز تھے پی ایم ایل این کے اور عہدیدار وہ ملوث تھے. یہ پی ایم ایل این کی ایک پلانڈ کلنگ آپریشن تھا فیصل آباد میں. اگر پی ایم ایل این ڈس اون کرتی ہے فیصل آباد کے تشدد کو تو پھر فوری طور پہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ ایویڈنس واضح ہے کہ وہ ملوث تھے اور قتل کے انسٹرکشنز بھی انہوں نے کیے تھے جس کی وجہ سے حق نواز شہید ہوئے ہیں. ایک میٹنگ ہوئی, بلکہ بہت سی میٹنگز ہوئی, ہم کچھ تصویریں اس کی دکھائیں گے. سرکٹ ہاؤس میں 8 تاریخ سے پہلے پی ایم ایل این کے لوگوں کی, جس میں رانا ثناءاللہ کے داماد بھی ہیں. ہمارا وہی موقف ہے کہ جو 8 دسمبر کو فیصل آباد میں ہوا وہ ایک پلانڈ تھا سانحہ, وہ ایسے ہی نہیں ہوا, پوری پلاننگ کی گئی سرکٹ ہاؤس میں. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ کون لوگ ہیں, مارتے ہیں, مرتے ہیں, یہ کس کے کہنے پہ یہ تمام کرتے ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب, سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گا دوبارہ سے حق نواز صاحب کے خاندان سے, ان کے اہل خانہ سے اور باقی تمام لوگوں سے ان کی شہادت پہ. اور آپ جتنی مرتبہ بھی مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے میں سب سے پہلے یہ تعزیت ہی کروں گا. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو, کوئی بھی اس کے پیچھے ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی ایجنسی ہو, کوئی بندہ ہو, چاہے لیڈر ہو, چاہے ورکر ہو, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ کوئی 3-4 مہینے سے دھرنا چل رہا ہے اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, بلکہ حکومت جو ہے وہ مسلسل سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. ابھی ایک پچھلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر بے شمار جلسے ہوئے ہیں, پرامن جلسے ہوئے ہیں اور زیادہ تر پنجاب میں ہوئے ہیں, اور وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے, ضلعی حکومت نے ہر قسم کا تعاون کیا ہے. اربوں روپے کی جو سیکیورٹی ہے وہ فراہم کی گئی ہے ان جلسوں کے لیے ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اور جس جگہ پہ انہوں نے جلسہ کرنے کو کہا ہے, اگر بالکل صحیح ہے, وفاقی حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے آپ نے تعزیت بھی کی. میرا وہ سوال یہ بھی تھا کہ 40 تھانوں کی پولیس ہے وہاں پہ,
وہ کیوں نہیں پکڑ سکے اس شخص کو جس کی تصاویر سب جگہ پہ چلی؟ نادرا اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارے پاس، 116.5 ملین فیشل امیجز اس کے پاس پڑے، کروڑوں روپے کا بجٹ استعمال کرتا ہے. ہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہم نے نادرا کو دی ہوئی ہیں. CIA ہمارے پاس ہے، FIA ہمارے پاس ہے، پنجاب پولیس جس کا تقریباً 82 ارب روپے کا بجٹ ہمارے پاس ہے. ایک شخص غائب ہو گیا. نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسیز آتی ہیں، پوپو پاس ہوتا ہے، پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس، اور ایک شخص ہم سے نہیں پکڑا جاتا. پکڑا گیا یا ابھی تک غائب ہے؟ جی آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. بے شمار ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں میڈیا کا، آپ لوگوں کا، جنہوں نے وہ تصاویر مہیا کی، کیونکہ اگر یہ تصاویر نہ ہوتی تو بہت مسئلہ پڑ جاتا. اب ہر شخص جو ہے جسے پیش کیا گیا ہے، جسے نہیں پیش کیا گیا، اسے شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب وہ لوگ جو ساتھ ہیں، ارد گرد کے ہیں، اگر وہ پکڑے گئے تو انشاءاللہ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، یا 1 دن کی یا 2 دن کی بات ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا بیس کو رن کر کے اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اسے پکڑنے کے اندر کچھ وقت لگتا ہے. بعض مرتبہ کچھ ایسی اطلاعات ہوتی ہیں جو عام عوام کو نہیں دی جاتی، تاکہ جو لوگ چلے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں کی بات ہے یا 1-2 دن کی بات ہے، ڈیٹا بیس رن کرنے اور بندے کو ہم پکڑ لیں گے. بہت خوشائن بات ہے، کافی امید لائیے. شیلا رضا صاحبہ، سوال میں آپ سے بھی یہی کروں گا، یہ کون لوگ ہیں مرتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کس کے اشارے پہ یہ سب کرتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے PMLN کی، اب یہ سبھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بتا دیں. میں اتنا پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے نہ، ماشاءاللہ آپ جس طرح سے سیاسی طور پہ بصیرت رکھتی ہیں، کچھ مجھ جیسی عوام کے لیے بھی بتا دیں کیا ہے. دیکھیے میں دونوں طرف سے بات کروں گی، کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی عمران نیازی صاحب لوگ اپنا مجمع لگاتے ہیں، وہاں پہ ایک چینل کی خاتون تک کو نہیں چھوڑتے اور اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. آج اتفاق سے میں نے وہ چینل لگایا ہوا تھا تو مجھے وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ میں جانتی ہوں کہ حکومت کے لوگوں کو وہاں نہیں اترنا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی اپنے کارکنوں سے نہیں کروانا چاہیے تھا. اتنی بڑی بڑی کیلیں لگا کر انہوں نے وہاں کے دکانداروں کا سامان نیچے پھینکنا شروع کیا، اور دکاندار خود بھی بھیڑے. یہ آج میں نے جیو پہ دیکھا، میں اس سے پہلے یہ بات نہیں کر رہی اور میں مستقل یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے کارکنوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دونوں طرف کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کارکنوں کی حفاظت بھی کی جائے، انہیں ٹرینڈ کیا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب جب آپ اپنے کنٹینر سے کھڑے ہو کے کہو گے مرو مارو جلاؤ، کمی ہیں یہ، کمینے ہیں یہ، تو بھائی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیوں ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ دکاندار وہاں پہ خود بھی بھڑ گئے تھے، میں نے آج صبح ہی دیکھا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیے لشکری اگر کہا گیا تو اس لیے کہا گیا کہ آپ کو مسئلہ تھا کہ بھائی بے ایمانی ہوئی ہے. 305 سیٹس پہ آپ الیکشن لڑے، 95 سیٹس پہ آپ کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، اس پہ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. 4 حلقوں کی آپ نے بات کی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ 11 دفعہ آنے کے بجائے اسمبلی میں آپ آتے. ایک کمزور جمہوریت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، جو 2 سال بعد گر جاتی ہے، کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک دن کر سکتی ہے. ایک ایسی جمہوریت جس کو ہر ادارہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو کھینچ رہی تھیں، جو پچھلی حکومت تھی، اس نے حکومتی ادارے ٹانگ کھینچ رہے تھے کر دی. جی بہت سارے ادارے ٹانگ کھینچ رہے تھے حکومت کی. مثلاً اب آپ کو خود ہی اچھی طرح پتا ہے، کبھی اس پہ میمو گیٹ ہو رہا تھا، کبھی کچھ ہو رہا تھا، کبھی اس کا وزیر اعظم گھر جا رہا تھا، کبھی کچھ. تو اس کے باوجود اس نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی. اب یہ حکومت بچ کے نہیں جا سکتی تھی کہ وہ الیکٹورل ریفارم نہیں کرتی، اور وہ کرنے جا رہی تھی. تو بجائے اس کے کہ آپ باہر سے کہیں ناجائز، اور آپ کا نمبر 2 اسمبلی میں آ کے کہے میرا کعبہ اسمبلی، تو آپ اس میں اعتماد کریں نا. اس کے بنائے ہوئے ادارے ٹرائیبیونل نے آخرکار کھول دیے نا. اگر آپ آ جاتے وہاں پہ تو ہم پہلے سے کھول دیتے. جگ ہسائی یہ ہوئی کہ آپ کے ملک میں لوگ نہیں آئے، جگ ہسائی کا تو آپ نے موقع دیا. جگ ہسائی یہ ہوئی کہ وہاں پہ قبریں کھودی گئیں. جگ ہسائی یہ ہوئی کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایسی شخصیات وہاں تھیں جو اپنا تھوک کے ٹیشو پھینکتی تھی اور لوگ اٹھا کے چوم رہے تھے انہیں.
तो बेहतर ये था कि जो एक इदारा मौजूद था जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहा है, 16 मीटिंग कर चुका है, 5 पे हो भी चुकी, आप वहां आते और वहां बैठ के करते तो ना आपको लश्करी कहा जाता। लेकिन क्योंकि आप कहते हैं कि तालिबान को दफ्तर दिए जाएंगे, किया जाए, तो वही तरीका आपने अपनाया कि हमारी बात मानो वरना हम ये कर देंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमें एक न्यूट्रल वे में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको बहुत न्यूट्रल वे में एनालाइज करना चाहिए कि किसकी कहां गलती है, कहां नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं एक और बात यह कहना चाहूंगी कि देखिए पूरी दुनिया में कहीं भी फेयर इलेक्शन 100% नहीं होता, और ये जो थंब इम्प्रेशन का सिलसिला हमने अपने दौर में कहा था कि ये लाया जाए, लेकिन उसकी हम बात इसलिए करके रह गए कि पैसे नहीं थे, और अगर हम किसी एक जगह को मॉडल बनाते तो वहां पे बड़ा मसला होता। वो इंडिया में है जहां सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहां पे भी रिगिंग की बहुत बड़ी शिकायत आई है। और अमेरिका में भी जब इस तरह से ये हुआ था कि रिगिंग का मसला हुआ था इंडिया में, और वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक गए राइट। थे। शैला साहब आपके तो सारे वहां से ये बात पॉइंट्स हुई थी। आपके सारे आगे। शाहिद लतीफ साहब, पहला सवाल तो वही है कि ये कौन लोग हैं जो मरते हैं, मारते हैं, ये किसके कहने पे ये सब कुछ करते हैं। शैला रजा साहिबा ने भी इसका जवाब दिया कि हर सियासी जमात को कुछ ना कुछ तैयारी करनी चाहिए। बात यह है, सवाल बड़ा सिंपल है, मेरा ख्याल जवाब भी उसका सिंपल होना चाहिए। जो फैसलाबाद में हुआ, क्या ये होना चाहिए था? खासकर अभी देखें ना, मुजम्मत की बात ये मुसद्दक साहब भी कर रहे थे। मॉडल टाउन में 14 लोगों को मार देने के बाद उसकी भी मुजम्मत की थी। हम आज तक उनको लोगों को नहीं पकड़ सके। मुजम्मत की थी और उसकी ताज़ियत मुजम्मत, मगर FIRs नहीं काटी। वो FIRs के लिए तो नहीं, FIRs को लिए तो स्पेशल कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा। वो 2 महीने हो गए और FIRs किनकी कटी? जिनके लोग मरे। यानी ये क्या रवैया है? और फिर हम इन चीजों को पॉइंट आउट ना करें तो क्या करें? ये हुकूमत है, हुकूमत को एक मुनसिफाना तरीके से जब इतनी बड़ी एक सानेहा हो जाए कि 14 लोगों की जानें और बगैर वजह के, यानी मसला तो था कोई नहीं। क्या वो लोग आपके खिलाफ कोई जंग करने निकले थे? क्या वो वहां पे कोई क्राउड था जिसको आपने मारना था? वो तो कुछ भी नहीं था। इंक्रोचमेंट्स की हुई? नहीं, इंक्रोचमेंट्स तो पूरे लाहौर में अपने मिनिस्टर साहबान की देख लें, इनकी इंक्रोचमेंट हजारों के हिसाब से इंक्रोचमेंट्स हैं। किसने कहा था कि जाके वो इंक्रोचमेंट आप गिराएं और रात के 2 बजे जाके गिराएं? मेरा ख्याल है उस पर जितनी भी बहस हम करेंगे उसका हासिल कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल गलत कदम था। पूरी पार्टी ज्वाइंट सेशन में बैठ के उन्होंने इस चीज की मजम्मत की, मगर हमने नहीं पकड़ा। अब फैसलाबाद का मामला जो है उसमें क्या इनके कारकुनों ने निकल कर डिसिप्लिन, मैं मान लेता हूं शैला राजा साहब जो कह रही हैं कि जी वो इन्होंने भी शायद जाके कुछ ज्यादती की हो, तो किसका काम था उसको रोकना? पुलिस थी या नहीं? आपके पास पुलिस थी, एक कमेटी रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी, मैं ना शेयर कर लूं, पुलिस ने क्या किया, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी शेयर कर लूं। वो कमेटी रिपोर्ट जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के सामने पेश की गई तो उसमें पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया गया कि पुलिस खामोश तमाशाई बनी थी। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और ये अहम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे कि किसके कहने पे कारकुन वहां पे बाहर निकले थे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक आम आदमी को तो इंसाफ मिलता नहीं है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस मीडिया में आ जाते हैं, जहां पे लोगों को दिखाया भी जाता है, उन केसेस में भी शायद उस तरह से हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती। अब फैसलाबाद का ही वाकया ले लें। नादरा के पास 116.5 मिलियन फेशियल इमेजेस हैं। वफाकी हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास, पंजाब पुलिस के पास 81 अरब रुपए का बजट है। जी हां, 81 अरब रुपए का बजट है। 40 पुलिस थाने हैं तकरीबन फैसलाबाद में। उन तमाम पुलिस थानों की पुलिस उस एक शख्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकी। FIA, स्पेशल ब्रांच, IB, ये सब लोग बैठे हैं। मतलब क्या वजह है? मॉडल टाउन का सानिया होता है, यही चीजें हम देखते हैं। ये फैसलाबाद का वाकया यही होता है, यही देखते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को कत्ल किया जाता है, असैसिनेट किया जाता है, हम यही देखते हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो के साथ यही कुछ होता है। क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है या इन इदारों की नाअहली है, और जिन लोगों को निकाला गया सड़कों पे खुद ब खुद निकल आते हैं इस तरह? जी हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये सारा मनसूबा बंदी की जाती है। देखें, अगर आप उनके बयानात देख लें, PMLN के चंद जिम्मेदार लोगों के, ये फैसलाबाद वाले मामले से पहले, तो उन्होंने कहा था आप आइए फैसलाबाद, हम आपको वहां पे निपट लेंगे। आप मेरा इशारा आप समझ रहे हैं
کہ جو بیانات پی ٹی آئی نے آج جو پریس کانفرنس آئے تھے اس میں طلال چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات چلائے ہیں انہوں نے. تو جب آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں ہوں گے تو پھر منصوبہ بندی تو ہو گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ وہاں تو کارکنان کا کوئی کام نہیں تھا پی ایم ایل این کے. آپ اپنے کارکنان نہیں بھیجتے کہ جائیں ان کو احتجاج سے ڈرائیں, ان کو ماریں اور بھگا دیں. ایک بندہ ریوالور چلا رہا ہے, پولیس موجود ہے, اس کو نہیں پکڑا گیا. اور 24 گھنٹے کا چیف منسٹر صاحب نے کہا, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس مرتبہ کہا گیا تھا چیف منسٹر صاحب نے کہ اگر میرے پہ انگلی اٹھی تو میں ریزائن کر دوں گا. تو وہ تو انگلی کیا, پوری رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی. جے آئی ٹی آپ کی بنائی ہوئی تھی, سنگل جج صاحب وہاں بیٹھے تھے اور آپ کے بنائے ہوئے تھے. اس رپورٹ کو آپ نے مسترد کر دیا کیونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں آئی. یعنی کس کس معاملے کو آپ گنیں گے؟ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ملک کی ہسٹری میں اتنے بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو حش اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ کر دیتے ہیں. جیسے یہ ماڈل ٹاؤن کا قصہ, یہ فیصل آباد والا معاملہ, ایک شخص ہے, پولیس موجود ہے اور 24 گھنٹے کیا اب 24 دن گزر جائیں گے. کو انہوں نے ابھی کہہ دیا کہ جناب ہم اس کو اگلے چند گھنٹوں میں یا 1-2 دن, یہ معاملہ نہیں, 48 گھنٹے کا مصدق ملک صاحب نے کہا. مصدق ملک صاحب, لاہور میں کیا ارادہ ہے, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ لاہور 15 تاریخ کو پی ٹی آئی جا رہی ہے, بطور وزیر اعظم کے ترجمان کو وزیر اعظم نے اس حوالے سے ہدایات دی ہیں, کیونکہ فیصل آباد سے ایک دن پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی رائیونڈ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی. ہلو جی مصدق ملک صاحب. جی دیکھیے, ہماری تو یہ ایک لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں تو بڑا یہ خوش آئند وقت ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور یہ بڑی خوش آئند تبدیلی ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں شرکت کر رہی ہے. تو ہماری خواہش بھی یہ ہے اور ہماری التماس بھی یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں خدا را قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیجئے. اگر ہماری یہ درخواست ہے, یہ تو ان کی مرضی ہے وہ کیا کرنا چاہیں, لیکن درخواست ہماری یہ ہے کہ اگر وہ ایک پرامن طریقے سے یہ جو سیاست ہے اس کو بجائے اس کے گلی محلے کے اندر لے جایا جائے, ایسے گلی محلوں میں لے کر جایا جائے جہاں پہ دیگر پارٹیز کے بھی کارکنان جو ہیں, جوشیلے کارکنان جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں, اور اس سے کوئی ایسی کیفیت یا ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے جان و مال کا تحفظ جو ہے اس پہ کوئی آنچ آئے, تو ایسا مت کیجئے. ہم نے تو کئی دفعہ دعوت دی کہ آپ اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں, تو آپ کسی ایسی جگہ پہ جیسے آپ پہلے کر رہے تھے اسی طرح کا ایک احتجاج کر لیں. ہم بھرپور انداز میں آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ آواز اٹھائیں, لیکن ہماری التماس یہ ہے کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں. لوگوں کا یہ بھی حق ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں لاہور ہم بند کریں گے کیونکہ جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنا, لاہور والا واقعہ تو چلنا ہی چلنا ہے. لاہور کا شٹ ڈاؤن کی کال آئی ہوئی ہے 18 پہ, ابھی انہوں نے کہا ہم سوچیں گے پاکستان بند کرنا ہے کہ نہیں. جی یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ پہلے شیلا رضا صاحبہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ وقت جا چکا ہے جب ایک وقت تھا یہاں پہ جب ایسی حکومتیں تھیں جن میں عدلیہ جو تھی وہ حکومت کا ایک ادارہ تھی صرف, اور حکومت کے ذیلی تھی اور حکومت کی بات سنتی تھی. ایسے بھی وقت تھے جب الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں تھا, الیکشن کمیشن جو تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے سیکریٹریٹ کا ایک ادارہ ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو ان کی درخواست ہے ہم تو منوان یہ لے جانا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ تک لے جا بھی چکے ہیں, اور اگر اب ان کے پاس کوئی نیا طریقہ کار ہے جو انشاءاللہ 1-2 دن میں طے ہو جائے گا جس میں اگر وہ کہیں کہ ہم اکٹھے چلتے ہیں تو اکٹھے. آرڈیننس لانے کے لیے وزیر اعظم نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ نہیں؟ کس چیز کے لیے سر؟ آرڈیننس جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے جو ٹرمز اور کنڈیشنز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کا قیام کیا جائے, اس پہ وزیر اعظم نے کوئی ہدایات دی ہیں؟ جی وہ طریقہ کار جو ہے وہ یہ دونوں ٹیمیں طے کریں گی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ یک طرفہ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے تو اس میں کوئی بائن نہیں ہوگا تحریک انصاف کا, اور وہ اس میں بھی سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی سازش ہو, کوئی خاص قسم کی چیز کر رہے ہیں. تو اچھا ہے مل بیٹھے ہیں, محبت کے رشتے جو ہیں محبت کے مل بیٹھے محبتیں بانٹیں گے. ابھی صدارتی آرڈیننس وزیر اعظم کے ترجمان کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹیز کریں گی. شیلا رضا صاحبہ, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوتی ہے, ایویڈنسز بھی آتے ہیں, شہادتیں بھی ہوتی ہیں, 5 سال آپ کی حکومت رہتی ہے. میر مرتضی بھٹو صاحب کی اسیسینیشن ہوتی ہے, شہادتیں ہوتی ہیں, کیسز چلتے ہیں, سارا کچھ ماڈل ٹاؤن ہو جاتا ہے, فیصل آباد ہو جاتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعے. کیا وجہ ہے کہ ہم ملزمان کو کٹہرے تک نہیں لا سکتے اور پھر ان کو انصاف بھی نہیں دلوا سکتے, کلوجر نہیں ہوتا ان کیسز کا, کیا وجہ ہے؟
देखिए, जहां तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा की बात है, तो वजीर आजम जो है वो इदारों से यही कह सकती थी ना कि मेरे भाई के कातिल पकड़ो। वो खुद तो नहीं निकल सकती थी कमांडो एक्शन करने। जिस तरह इमरान न्याजी साहब गए और अपने लोगों को थानों से छुड़ा कर लाए, ये कल्चर तो कभी भी नहीं था ना। यानी वजीर आजम इतना बेबस होता है, आप कह रही हैं? बेबस वजीर आजम होते हैं हमारे मुल्क में? नहीं कर सकता है, वो गलियों में नहीं जाएगा, वो गलियों में नहीं जाएगा कि किधर है कातिल छुपा हुआ। दूसरी बात मुझे ये बताएं, क्या ये पहली दफा हो रहा है? हामिद सईद काजमी को क्यों रखा गया इतने अरसे जेल में? क्या एविडेंसेस क्या थे उनके खिलाफ? मैं यही पूछना चाहती हूँ। भुट्टो साहब का मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्यों चलाया गया? एक अपील की जगह क्यों रोकी गई? ये सारी नई बातें नहीं है क्या? इमरान साहब जो है, जो इस वक्त इश्तेहारी है, एक आम आदमी इश्तेहारी होता उसे यूं प्रोटोकॉल एक मिनट यही रुक जाए शैला रजा साहिबा, एक मिनट। मुसद्दिक मलिक साहब, एक इश्तिहारी बंदा जिसको शैला रजा साहिबा कह रही है इश्तिहारी है, क्यों नहीं पकड़ते आप उसको? एक बात मैं ही करूंगी ना, इस पे रुक जाए ना, मैं करूंगी पहले, प्लीज पहले मैं करूंगी। अच्छा। मुसद्दिक मलिक को रोकें। आप जो लोग ये कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत क्या करेगी, तो मैं अब ये सवाल पूछती हूँ कि कल जो कराची में हुआ और हुकूमत ने किया, क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्या ये जो लोग खड़े हुए थे, फिरदौस नकवी 10 आदमी 5 औरतें, मैंने आज अभी ट्वीट की हैं सारी तस्वीरें कि कितने कितने लोग खड़े थे, बड़े बड़े दर्ज देते हैं इमरान न्याजी साहब के अमेरिका में जमहूरियत है, यूं सिविल राइट्स हैं, बेरोजगार अलाउंस है, ये है वो है। तो वहां की जमहूरियत में ये होता है कि 10 लोग जो हैं वो पूरी सड़क ब्लॉक करके टायर में आग लगा दें, स्कूल जाते हुए बच्चों को रोके, रास्ते ब्लॉक कर दें? मैं तो कहती हूँ, मैं इस वक्त एक आम ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक शख्स भी बैनर उठा के प्रोटेस्ट करता है। मैं वेरी क्विकली मुसद्दिक मलिक साहब आपसे जवाब जानना चाहूंगा इसका जो शैला रजा साहिबा ने सवाल उठाया कि अगर लोग इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए तो क्यों नहीं अरेस्ट करते आप उनको? एक मिनट, इमरान साहब को ये कहना चाहिए था कि जो 10-15 लोग मेरे निकले हैं, ये 10-15 लोग निकले, इन्हें फुटपाथ पे खड़ा करो, मैं इस तरह से करूंगा। राइट जी, मुसद्दिक मलिक साहब वेरी क्विकली, इश्तिहारियों को क्यों नहीं अरेस्ट करते आप? जी, मैं ये शैला साहिबा ने 2 बातें की हैं, मैं दोनों बातें कहूँगा। एक बात तो मैं उनकी एंडोर्स करूँगा और वो ये है कि देखिए, जहाँ पे आपका हक है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, वहाँ पे लोगों का हक है